प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, माहौली हुस्न इंतज़ाम। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जब चाहें वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात दहोम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है साइंस 2, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो चलिए देखते हैं। मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा, और जैसे कि आपको पता है स्कूल बंद होने के बावजूद तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर दफ़ा एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। हम देख चुके हैं हमारा माहौल है ना, हमारा एनवायरनमेंट हमारे माहौल के बारे में, और आज जो है हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिलेंगे। माहौल किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। वैसे लफ्ज़ आपने कई दफ़ा सुना है, आप इस्तेमाल भी करते हैं माहौल या एनवायरनमेंट। तो माहौल जो है एक वसी इस्तिलाह है, जानदारों पर किसी न किसी तरीके से असरअंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयाती अज्जा, इन तमाम को मजमूई तौर पर जो है माहौल कहा जाता है। मुख्तसर ये कि माहौल से मुराद अतराफ़ के हालात, जानदार, गैर जानदार, कुदरती और इंसान के बनाए हुए तमाम अज्जा का शुमार जो है हमारे माहौल में होता है। इसका मतलब ये है हमारे अतराफ़ में जितने भी अज्जा हमें नज़र आते हैं वो तमाम किस में शुमार होते हैं, एनवायरनमेंट में। माहौल में ख़ास तौर पर दो बड़े अज्जा का शुमार होता है, पहला है हयाती जुज़ और दूसरा है गैर हयाती जुज़। एवरीथिंग सराउंडिंग अस एंड अफेक्टिंग अस इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम दो बड़े अज्जा में जो है इनको शुमार कर सकते हैं। पहला है हयाती अज्जा यानी बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह। और गैर हयाती अज्जा यानी अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं सारे नॉन लिविंग थिंग्स, गैर जानदार, और ज़मीन है, हवा है, पानी है, सूरज की रोशनी है, ये तमाम का शुमार इसमें होता है। माहौल की दो किस्में हैं, एक कुदरती माहौल होता है और दूसरा इंसान का बनाया हुआ माहौल। कुदरती माहौल में हवा, फ़िज़ाई कुर्रा, पानी, ज़मीन, जानदार वगैरह का शुमार होता है। इसमें जानदार और गैर जानदार में हमेशा बाहमी अमल जो है होते रहते हैं, इनके आपस में ताल्लुकात बहुत अहम होते हैं। इंसान के बनाए हुए माहौल का भी कुदरती माहौल पर बिल वास्ता या बिला वास्ता असर पड़ता ही रहता है। ठीक है, यानी जो एनवायरनमेंट हम अपने अतराफ़ में देखते हैं, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल या कुदरती चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, कुदरती तौर पर मौजूद है। इन्हें इंसान जो है किसी भी तरह से चाहकर भी बना नहीं सकता, है ना। कौन सी ये चीज़ें, हवा है, पानी है, ज़मीन है, जानदार है, इंसान का भी इसमें शुमार होता है, चरिंद परिंद का तमाम का शुमार होता है। इसके अलावा एक इंसान का बनाया हुआ भी माहौल है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसमें तमाम किस्म के इंडस्ट्रीज़ हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, और जितने भी घर हमने बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तमाम का शुमार जो है हमारे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में होता है। और इंसान के बनाए हुए माहौल का भी कुदरती जो हम एक माहौल है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, इस पर असर पड़ता है। किस तरह पड़ता है वो हम आगे देखेंगे। माहौलियात क्या है, ये तो हमने देखे माहौल क्या है, माहौल के जुज़ देखे, माहौल की किस्में देखें। अब देखते हैं माहौलियात किसे कहते हैं।
یا ایکولوجی کسے کہا جاتا ہے؟ ماحول میں حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء کے درمیان باہمی تعلق کے مطالعے کو جو ہے ماحولیات یا ایکولوجی کہا جاتا ہے۔ جاندار اور غیر جاندار ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے کچھ لین دین یعنی باہمی تعامل ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو جاندار اور غیر جاندار ہے، یا جسے ہم حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے درمیان جو آپس میں لین دین ہوتا ہے، ایک کوارڈینیشن ہوتا ہے دونوں کے درمیان میں، اس باہمی تعلق کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اسے ماحولیات یا ایکولوجی کہا جاتا ہے۔ ماحولیات کا مطالعہ کرنے کے لیے جو بنیادی افعال کی اکائی استعمال کی جاتی ہے اسے ماحولی نظام یا ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ تو ایکو سسٹم کیا ہے؟ ابھی آرگینزم انٹریکٹنگ وتھ ایچ ادر اینڈ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آرگینزم ایک دوسرے سے جو انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے درمیان جو باہمی لین دین ہوتا ہے، اور ماحول، ان سب سے مل کر بنتا ہے ایکو سسٹم یا ہمارا ماحولی نظام۔ تو ماحولیات میں یہ جو ایکو سسٹم یا ماحولی نظام ہے، نظام کا مطلب ہے سسٹم۔ سسٹم میں جب کوئی سسٹم ہوتا ہے اس میں بہت سارے چیزیں، بہت ساری اکائیاں مل کر کام کرتی ہیں، اس سے جو ہے ایک سسٹم پورا بنتا ہے۔ تو ایکو سسٹم یعنی ماحول سے بننے والا جو سسٹم ہے، ماحول سے بننے والا جو نظام ہے۔ تو ماحول میں ایسے بہت سارے ماحولی نظام جو ہے موجود ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پانی کا ایک چھوٹا سا گڑھا بھی ایک ماحولی نظام ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو پانی کا ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، اس میں جو ہے واٹر ویڈز یعنی پانی میں رہنے والے نباتات موجود ہے، کائی موجود ہوتی ہے، وہاں پر مچھلیاں موجود ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے مینڈک موجود ہوتے ہیں۔ مینڈک موجود ہوتے ہیں تو مینڈک کی غذا ہے چھوٹی چھوٹی تتلیاں، فلائز ہوتی ہیں، وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پانی وہاں پہ اطراف میں موجود جو ہے چرند پرند، اور پھر اس کے بعد پانی میں رہنے والے جاندار، اطراف میں رینگنے والے جاندار، پانی میں رہنے والی نباتات، اطراف میں اگنے والی نباتات، یہ تمام سے مل کر جو ہے ایک ایکو سسٹم، چھوٹا سا اپنا ایک ایکو سسٹم ہے اس کا۔ اور ہماری زمین جو ہے، ہماری اگر پوری زمین کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہماری زمین ایک سب سے بڑا ماحولی نظام ہے۔ مختصراً یہ کہ کسی مخصوص جغرافیائی علاقے میں رہنے والے جاندار اور غیر جاندار اور ان کے درمیان باہمی عمل اور ان تمام کے یکجا ہونے سے ماحولی نظام یا ایکو سسٹم بنتا ہے۔ ماحول میں کون کون سے دور ہوتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ ماحول میں جو ہے جس طرح سے الگ الگ قسم کے ماحولی نظام ہے، ویسے ماحول میں الگ الگ قسم کے دور بھی موجود ہے، سائیکلز موجود ہے، اور مختلف گیسوں کا دور جیسے کاربن سائیکل موجود ہے، نائٹروجن سائیکل موجود ہے، آکسیجن کا دور موجود ہے، آبی دور یعنی واٹر سائیکل موجود ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے واٹر سائیکل کی وجہ سے ہی ہمیں جو ہے بارش کا پانی ملتا ہے، ہم پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں نا۔ نائٹروجن سائیکل کی وجہ سے ہاں نائٹروجن کا جو فکسیشن ہوتا ہے بیکٹیریا کے ذریعے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ جتنے بھی حیاتی تعاملات ہوتے ہیں اس میں مدد ملتی ہے۔ آکسیجن کا جو سائیکل ہے، آکسیجن سائیکل ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلسل چلتا رہتا ہے، ہم آکسیجن لیتے ہیں، نباتات جو ہے آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں، اس طرح سے یہ عمل چل رہا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے قدرتی دور بغیر رکے ہوئے چلتے ہی رہتے ہیں، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ماحولی توازن برقرار رہتا ہے۔ ماحولی نظام میں مختلف غذائی زنجیروں کی وجہ سے ہی ماحولی توازن قائم رہتا ہے۔ انوائرمنٹل جو بیلنس ہے وہ مینٹین رہتا ہے یہ تمام سائیکلز کی وجہ سے۔ قدرت کے وجود کے بغیر انسان کا وجود ایک غیر ممکن بات ہے، اس لیے قدرتی ماحول کا توازن نہ بگاڑتے ہوئے اس کی حفاظت کرنا جو ہے انسان کا بہت اہم فرض ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی جانب سے یہ زمین ہمیں موروثی حق کے ذریعے نہیں ملی، بلکہ یہ ہم کو پچھلی نسل جو ہے اس سے قرض میں ملی ہوئی ہے۔ یعنی دیکھیں زمین در زمین جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل پہ چلتی رہتی ہے۔ ہمارے امی ابا ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑ کر گئے ہیں، کھیتی باڑی چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر وہ بچوں کو مل جاتی ہے ان کے مرنے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کو ملتی ہے، تو ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، موروثی حق ہے، لیکن یہ
ایسا نہیں ہے، یہ موروثی حق نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں ہمارے پچھلی جو نسل ہے یعنی ہمارے دادی دادا نانا نانی امی ابا کی طرف سے یہ ہمیں قرض میں ملی ہوئی ہے، اور ہمیں جو ہے اس کو سنبھالنا ہے، اور تاکہ یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی، جس طرح سے ہم آج زمین پر الگ الگ طرح کے چرند پرند دیکھ رہے ہیں، نباتات دیکھ رہے ہیں، حیوانات دیکھ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسل بھی یہ تمام دیکھ سکیں، اس لیے ہمیں جو ہے اپنے ماحول کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم آج جو ہے فریش ایئر لے رہے ہیں، کھلی ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ہماری آنے والی نسل کو بھی بالکل اسی طرح کا ماحول ملنا چاہیے، اس لیے ہمیں اپنے قدرتی ماحول کی حفاظت کرنی ہے۔ ماحول کا تحفظ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انوائرمنٹل کنزرویشن، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ماحول کا تحفظ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ماحول پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اجزاء کا اثر ہوتا ہے اور کیسے۔ ماحول پر مختلف اجزاء جو ہے اثر کرتے ہیں۔ The natural as well as artificial or man-made factors affect the environment. Among natural factors, the sudden changes in the weather, the different types of natural disaster, etc. affect the normal environment. یعنی ماحول پر جو ہے قدرتی اجزاء بھی اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی اچانک سے موسم کی تبدیلی، کبھی کبھی جو ہے نیچرل ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں، جیسے کہ فی الوقت آپ نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ حیدرآباد میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے کافی تباہی مچی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈیو ٹو سچ چینجز دیر آر پرابلمس ان دا relationship that exists between food chain and food web. فوڈ چین اور فوڈ ویب کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیسے ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ ڈیو ٹو ویریس مین میڈ کازز دیر آر ایکسٹریم ڈسٹرکشن آف انوائرمنٹ، انڈسٹریلائزیشن، دا پولوشن ڈیو ٹو سچ انڈسٹریز، اربنائزیشن، ہنٹنگ اینڈ poaching of wild animals, construction of dams, bridges, etc. are all man-made changes that causes lot of damage to environment. انسان نے بھی ماحول کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ انسان نے ماحول کا توازن پوری طرح سے بگاڑ دیا ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے اپنے فائدے کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ درختوں کو بے جا کاٹ دیا گیا، پھر اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن یعنی بہت زیادہ صنعتیں جو ہیں بنائی گئی، صنعتوں کی تعمیر ہونے لگی تیزی سے، جس کی وجہ سے ہوا کی آلودگی ہوتی ہے، آواز کی آلودگی ہوتی ہے، ماحول کی آلودگی ہوتی ہے، شہری زندگی بڑھتی گئی، گاؤں کی زندگی، قدرتی ماحول کی زندگی پوری طرح سے ختم ہو گئی، جانور کا شکار کرنا، اور اس کے بعد ڈیم کا کنسٹرکشن، بڑے بڑے برجز بنانا، مالز بنانا، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ماحول بہت بری طرح اثر انداز ہوا۔ تو یہ ماحول پر اثر انداز ہونے والے اجزاء ہیں۔ دریا کنارے کے علاقوں میں بڑے بڑے کارخانے بنائے جائیں تو دریا کے ماحولی نظام پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، اگر دریا کے کنارے اس طرح سے بڑے بڑے کارخانے بنائے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو کارخانے ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ ویسٹیج ہوتا ہے، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں آلودگی پھیلتی ہے، اور یہ پانی کی آلودگی بھی ہو سکتی ہے، ہوا کی آلودگی ہوتی ہے، اور یہ گندا پانی جو ہے پھر وہیں دریا کے کنارے اگر انڈسٹریز موجود ہوگی، کارخانے موجود ہوں گے تو یہ پانی دریا میں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جس کی وجہ سے پورا دریا کا ماحولی نظام جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر وہ گندا پانی اس میں چھوڑا جائے گا جو کیمیکل سے بھرپور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی میں موجود جانداروں پر اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے، مچھلیاں مر بھی سکتی ہیں۔ ماحول کا تحفظ، ماحول میں رہنے والے چند قدرتی اجزاء اور انسان کے ذریعے بنائی گئی چند آلودہ اشیاء سے جب ماحول کو نقصان پہنچتا ہے تب ماحول میں شامل کئی اشیاء کے توازن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اثر ان اجزاء پر بالخصوص حیاتی اجزاء کے وجود پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے اطراف میں جو حیاتی اجزاء دیکھ رہے ہیں اس پر بہت زیادہ قدرتی اجزاء کے ذریعے، جیسے ہم نے دیکھے کون سے قدرتی اجزاء ہے، کبھی کبھی سیلاب آ جاتا ہے، والکینوز ہم کہہ سکتے ہیں، آتش فشاں، اس کی وجہ سے بھی ماحول پر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، طوفان آ جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بگاڑ جو ماحول میں پیدا ہو رہا ہے وہ انسان کے ذریعے بنائی ہوئی چیزوں سے ماحول پر اثر ہو رہا ہے۔
نیچرل ڈیزاسٹرز ورسز مین میڈ ڈیزاسٹر. دیکھیے نیچرل ڈیزاسٹر آر کازڈ بائی نیچرل فورسز، جیسے میں نے اس کو بتایا، اس کی ایگزامپل ہے سونامی ہے، سیلاب ہے، زمین کا کھسکنا ہے، اور طوفان ہوتے ہیں، جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی کبھی قحط پڑ جاتا ہے، والکینک ایرپشنز ہوتے ہیں یعنی آتش فشاں پھٹ جاتا ہے. جبکہ انسان کے بنائے ہوئے بہت سارے اس طرح کے ڈیزاسٹرز بھی ہے. ہزارڈس مٹیریل سپلز، ایکسپلوژنز ہوتے ہیں، بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں، جنگیں جب لڑی جاتی ہیں تو بہت زیادہ جو ہے ایک دوسرے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں ماحول کا نقصان بھی ہوتا ہے، کیمیکل اور بایولوجیکل اٹیکس کیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے دونوں چیزوں کی وجہ سے، قدرتی اجزاء کی وجہ سے اور انسان کی بنائی ہوئی اجزاء کی وجہ سے، ماحول بری طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے. آپ کے اطراف کے ماحول کا مشاہدہ کیجیے، ذیل میں دیے ہوئے نامکمل رواں خاکے کو مکمل کیجیے. ماحول پر اثر انداز ہونے والے اجزاء قدرتی اجزاء ہیں، اور پھر یہاں پہ دیا ہوا ہے انسان کے بنائے ہوئے اجزاء. قدرتی اجزاء میں دیا ہے زلزلہ، انسان کے بنائے ہوئے اجزاء میں دیا ہے صرف جنگلات کی کٹائی. ابھی ہم نے جو اس سے پہلے دیکھے اس میں آپ نے دیکھی کہ کون کون سے اجزاء اثر انداز ہوتے ہیں، قدرتی کون سے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے کون سے ہیں. تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اپنے ٹیکسٹ بک میں دیے ہوئے اس نامکمل خاکے کو مکمل کیجیے. ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنا زمین کی استطاعت میں ہے، لیکن اس میں کسی کی بھی لالچ پوری کرنے کی استطاعت نہیں ہے. یہ مہاتما گاندھی کا قول ہے، "There is enough on earth for everybody's need but not enough for everybody's greed." یعنی ہماری جو زمین ہے، یہ اس میں اتنی ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، اتنے سارے اجزاء، حیاتی غیر حیاتی اجزاء اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کر رکھے ہیں کہ ہماری تمام ضرورتیں اس سے پوری ہو سکتی ہیں، لیکن کسی کا بھی لالچ پورا نہیں ہو سکتا اس سے. ٹھیک ہے، حدیث کا بھی مفہوم ہے نا کہ انسان کا پیٹ، جو انسان کی خواہش ہے، کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اور صرف قبر کی جو مٹی ہے وہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. یعنی انسان جو ہے اسے کتنی چیزیں کیوں نہ مل جائیں، وہ اسے کم پڑتی ہے. اسی ہی انسان کی فطرت ہے، اور یہی ہم نے اپنے ماحول کے ساتھ بھی کیا ہے. ہم نے اپنے ماحول سے اتنی ساری چیزیں ملنے کے باوجود بھی ہم نے مزید اور کی ہوس میں اپنے ماحول کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اور ماحول کو مکمل طور سے ہم نے آلودہ کر دیا ہے. کس طرح ہم نے اپنے ماحول کو آلودہ کیا ہے، چلیے دیکھتے ہیں. اور اب ہم دیکھیں گے آلودگی کے بارے میں، یعنی پولیوشن کے بارے میں. آج زمین پر کئی قدرتی اور انسان کے پیدا کردہ اجزاء کے اثر کی وجہ سے کئی ماحولی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. ان میں سب سے اہم ماحولی آلودگی جو ہے ایک اہم مسئلہ ہے. انوائرمنٹل پولیوشن ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر ابھر رہا ہے اس صدی میں، اور یہ ایئر پولیوشن ہو سکتا ہے، واٹر پولیوشن بھی ہو سکتا ہے، سول پولیوشن یعنی زمینی آلودگی، لائٹ پولیوشن ہو سکتا ہے، نوائز پولیوشن یعنی آواز کی آلودگی کی صورت میں بھی یہ ہو سکتا ہے. عام طور پر کسی بھی چیز کا آلودہ ہونا یعنی اس کی آلودگی ہے. ماحولی آلودگی یعنی قدرتی آفات یا انسان کے افعال کی وجہ سے اطراف کے ماحول میں غیر ضروری اور ناقابل قبول تبدیلی ہے، یعنی ہوا، پانی، زمین وغیرہ کی طبعی، کیمیائی اور حیاتی خصوصیات میں. اسی طرح انسان اور دیگر جانداروں کے لیے نقصان دہ بالواسطہ یا بلا واسطہ تبدیلی ہے. انسانی آبادی کا دھماکہ یعنی بہت زیادہ جو ہے تیزی سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. تیزی سے بڑھتی ہونے والی صنعتیں، قدرتی وسائل کا بہت زیادہ استعمال. ظاہری بات ہے جیسے جیسے آبادی بڑھے گی ویسے ویسے انسان کی ضرورتیں بڑھیں گی، جس کی وجہ سے نئی نئی صنعتیں قائم ہوں گی. قدرتی دولت کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوگا. جنگلات کی کٹائی کی جائے گی. جیسے جیسے آبادی بڑھے گی ویسے ویسے شہر بڑھتے جائیں گے. گھروں کی تعمیر کرنے کے لیے جنگلات کی کٹائی کی جائے گی. غیر منظم شہرکاری وغیرہ وجوہات ماحول کی آلودگی میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اس کے علاوہ کئی دفعہ جو شہر بنائے جاتے ہیں وہ پلان نہیں ہوتے، غیر منظم ہوتے ہیں. پلان سٹیز ہمارے پاس بہت کم ہیں. ایک پلان سٹی کی اگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں ممبئی کے قریب جو نوی ممبئی ہے، واشی، نیرول وغیرہ کا جو ایریا ہے، پورا نوی ممبئی کا ایریا، وہ ایک پلان سٹی ہے. منظم طریقے سے شہر بنائے گئے ہیں. آپ دیکھیں گے
گے. باقاعدہ سے لینز ہیں، پراپر سڑکیں ہیں، پراپر ڈرینیج سسٹم ہے، صحیح طرح سے کالونیز بنی ہوئی ہے. یہ ہم باقی ممبئی کے حصوں میں نہیں دیکھتے. تو یہ غیر منظم جو شہر کاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ماحول بہت زیادہ آلودہ ہوتا ہے. آلودگی کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ آپ کی کتاب میں آلودگی کی قسمیں نہیں دی ہوئی ہیں. یہ آپ سے سوال پوچھا گیا ہے کیونکہ آپ پچھلی جماعت میں آلودگی کی قسموں کے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ٹائپس آف پولیوشن کون سے ہیں. ایک ہے ایئر پولیوشن یعنی ہوائی آلودگی، واٹر پولیوشن پانی کی آلودگی، سوئل پولیوشن زمین کی آلودگی، نوائز پولیوشن آواز کی آلودگی. آلودگی ایک وسیع تصور ہے. آلودگی جو ہے ایک بہت بڑا وسیع تصور ہے. ہوا، پانی، آواز، تابکاری، زمین، حرارتی، روشنی، پلاسٹک کی آلودگی جیسے مختلف اقسام کی آلودگیاں پائی جاتی ہیں. جو ہم نے پیچھے دیکھے وہ کچھ بیسک قسمیں تھی آلودگی کی. اس کے علاوہ کچھ اور آلودگی کی قسمیں بھی ہیں جیسے نوائز پولیوشن ہے، آواز کی آلودگی، پانی کی آلودگی، تابکاری آلودگی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریڈیو ایکٹیو پولیوشن ہوتا ہے. کون سا وہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں. زمین کی آلودگی ہوتی ہے، حرارتی آلودگی ہوتی ہے، روشنی اگر بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی آلودگی ہوتی ہے. پلاسٹک کی آلودگی، پلاسٹک کی وجہ سے ماحول جو ہے بہت زیادہ آلودہ ہو رہا ہے کیونکہ پلاسٹک جلدی ڈیکمپوز نہیں ہوتے. یہ ہزاروں سالوں تک ویسی کی ویسی موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ماحول ان کی وجہ سے دن بہ دن آلودہ ہوتا جا رہا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں فضائی آلودگی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کچھ نیچرل وجوہات کی بنیاد پر بھی فضا آلودہ ہوتی ہے. شہری علاقوں کی وجہ سے بھی فضا آلودہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریز وغیرہ کی وجہ سے بھی فضا آلودہ ہوتی ہے. گیسی اجزاء. اب فضائی آلودگی کے کون سے گیسی اجزاء ہیں جس کی وجہ سے فضا آلودہ ہوتی ہے. CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈرو کاربن، سلفر اور نائٹروجن کے آکسائڈ، ہائیڈروجن سلفائڈ وغیرہ. اور اس کے علاوہ ٹھوس اجزاء اس میں شامل ہوتے ہیں. دھول کے ذرات، راکھ ہے، کاربن ہے، سیسا وغیرہ جس کی وجہ سے ہوا آلودہ ہوتی ہے. فضائی آلودگی کے اثرات. کیا ہوتا ہے فضائی آلودگی کی وجہ سے؟ فضائی آلودگی کی وجہ سے انسان کی صحت پر بہت مضر اثرات ہوتے ہیں. ہوا آلودہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے تو بہت سارے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو دمے کی بیماری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اوزون لیئر جو ہے اس میں سوراخ ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے سورج کی روشنی ڈائریکٹلی ہم تک پہنچتی ہے اور الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں ان کے ساتھ پہنچتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری اسکن پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایسڈ رینز میں اضافہ ہو گیا ہے اور ایسڈ رینز کی وجہ سے زمین کی آلودگی ہو رہی ہے. اسٹریس جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. فضائی آلودگی کی وجہ سے انسان کی صحت پر بہت زیادہ مضر اثرات ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آبی آلودگی کے بارے میں. کیا ہے کازز آف واٹر پولیوشن، کس وجہ سے پانی کی آلودگی ہوتی ہے؟ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ انڈسٹریز، تمام قسم کے کارخانوں کی وجہ سے، شہریانے کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ گھروں کی آبادی جب بڑھ جاتی ہے تو اس کا پانی صحیح طرح سے جو ہے ڈرینیج سے نہیں بہایا جاتا بلکہ کئی دفعہ جو ہے قریب میں موجود پانی کے ذخیروں میں جو ہے پائپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پانی آلودہ ہوتا ہے. ایگریکلچرل پولیوشن اکثر جو ہے کاشتکاری کی جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی آلودہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سیاحی مقام پر جاتے ہیں، چوپاٹی یا بیچز پر جاتے ہیں، تو انسان وہیں چیزیں کھاتا ہے اور وہیں بوٹلز اور ایسی ساری چیزیں اٹھا کر پانی میں پھینک دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بھی پانی آلودہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے پانی کی آلودگی کی وجہ سے؟ سب سے پہلی تو وجہ ہے پانی میں رہنے والے جاندار مر جاتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، فوڈ چین جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ایکو سسٹم پر جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے. اور یہ جو کنٹامینیٹڈ ڈرنکنگ واٹر ہے یعنی اس طرح کا پانی اگر ہم پی لیتے ہیں تو بھی ہماری صحت پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو جو ہے الٹیاں ہوتی ہیں اور فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، لوز موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ بیماری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے کہ انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے.
بالکل ویسے ہی زمینی آلودگی، زمین بھی جو ہے انسان اسی طرح سے آلودہ کرتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیمیکل اینڈ ویسٹ فرام فیکٹریز، ہاسپٹلس، فارمز اینڈ ڈمپڈ انٹو سوئل. جتنی بھی بڑے بڑے کارخانے ہیں، فیکٹریز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اس کے جتنا بھی کچرا ہے، کیمیکل ویسٹ ہو یا دوسری کوئی بھی چیزیں ہوں، وہ زمین میں لا کر پھینک دی جاتی ہے، ڈمپ کر دی جاتی ہیں. دس کیمیکل اینڈ ویسٹ میک سوئل پوائزنس فار پلانٹس، اینیملس اینڈ پیپل. اور اس طرح سے جو پھینک دی جاتی ہیں چیزیں، تو اس کی وجہ سے زمین آلودہ ہوتی ہے اور اس میں زہر آ جاتا ہے جو پوائزنس ہے، یعنی یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے پودوں کے لیے اور جانوروں کے لیے. افیکٹس آف سوئل پولیوشن: نیوٹرینٹ امبیلنس ہوتا ہے اور لاس آف سوئل بایو ڈائیورسٹی. اس کے علاوہ ایسیڈیفیکیشن، گراؤنڈ واٹر پر اس کا اثر پڑتا ہے، زمین میں جو پینے کا پانی جذب ہو جاتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. ریڈکشن آف ایکو سسٹم سروسز. اس کے علاوہ ڈکریز ان سوئل فرٹیلیٹی، زمین کی زرخیزی کم ہوتی ہے، سوئل ایریشن ہوتا ہے اور ٹاکسک ڈسٹ وغیرہ پیدا ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں تابکاری آلودگی. تابکاری آلودگی یا ریڈیو ایکٹیو پولیوشن جسے کہتے ہیں، یہ قدرتی اور انسان کی پیدا کردہ ان دو طریقوں سے ہو سکتی ہے. تابکاری کے نتیجے میں خارج ہونے والی بالائے بنفشی شعاعیں، زہری سرخ شعاعوں کا شمار جو ہے قدرتی تابکاری میں ہوتا ہے، جبکہ ایکس رے، ایٹمی بم اور ایٹمی بھٹیوں سے نکلنے والی تابکار شعاعیں انسان کی پیدا کردہ تابکاری میں شمار ہوتی ہے. دنیا میں آج تک چرنوبل، ونگ اسکیل اور 3 مائل آئلینڈ جیسے بڑے حادثات جو ہے ہو چکے ہیں. ان حادثات کی وجہ سے ہزاروں لوگ لمبے عرصے تک متاثر ہوئے ہیں. چرنوبل کا انسیڈنٹ یا ونگ اسکیل انسیڈنٹ یا 3 مائل آئلینڈ انسیڈنٹس کی ڈیٹیلز جو ہے انٹرنیٹ پر دستیاب ہے. آپ یوٹیوب میں اس کے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. چرنوبل انسیڈنٹ پر باقاعدہ سے ایک پکچر بھی بن چکی ہیں، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ریڈیو ایکٹیو ری ایکشنز سالوں تک انسان پر جو ہے اس کے اثرات کس طرح سے ہوتے ہیں، وہ آپ انٹرنیٹ سے اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ریڈیو ایکٹیو پولیوشن میں سے ہے کیا؟ Addition of radiation to environment by using radioactive elements. Radioactive waste is most dangerous type of pollution. جتنی بھی ہم نے آلودگی دیکھے اس میں سب سے ڈینجر قسم کا جو پولیوشن ہے وہ تابکاری آلودگی ہے. اور کیسے ہوتی ہے؟ تابکار ایڈیشن آف ریڈیشن جو ہے وہ انوائرمنٹ میں ایڈ ہو جاتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے ذریعے، تابکار عناصر کے ذریعے، اور پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوتے. سورسز آف ریڈیو ایکٹیو پولیوشن: نیوکلیئر ایکسپلوژنز اینڈ ڈیٹونیشنز آف نیوکلیئر ویپنز. نیوکلیئر ویپن جو بنائے جانے لگے ہیں یا نیوکلیئر ایکسپلوژنز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ڈیفنس ویپن پروڈکشن، جو ویپنز بنائے جاتے ہیں اس کی تیاری کے دوران بھی بہت زیادہ ریڈیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ مائننگ میں نیوکلیئر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ریسرچ پروسیجرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میڈیکل پروسیجرز ہوتے ہیں، نیوکلیئر پاور پلانٹس ہوتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے بھی ریڈیشنز ہوتی ہیں، اس کی کچھ شعاعیں نکلتی ہیں، کمپیوٹر سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں، ریڈیو ویو سے شعاعیں نکلتی ہیں، سیل فونز، جی ہاں، جو سیل فون پر آپ میرا ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس سیل فون سے بھی کچھ شعاعیں نکلتی ہیں جو آپ کی آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تابکاری آلودگی کے چند اثرات ذیل کے مطابق ہے. ایکس رے جو کیا جاتا ہے تو اس دوران ایکچولی ایک طرح کی شعاعیں آپ کے جسم کے ہر پار ہوتی ہیں، تو ایکس رے کی جو اونچی تابکاری کی وجہ سے کینسر پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو ریڈیشن ہے یہ کئی دفعہ ڈی این اے کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، جسم کے خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جین میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. کیسے جین میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ ریڈیشن ڈی این اے کو ڈیمیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ بصارت پر نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے کی جو ہماری کیپیسٹی ہے جس کو ہم بصارت کہتے ہیں اس پر اثرات ہوتے ہیں. کچھ دفعہ لوگوں کو کم نظر آنے لگتا ہے، آنکھوں میں درد ہونے لگتا ہے، کئی لوگوں کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی جاتی ہے.
थायराइड पर असर होता है, आंखों पर असर होता है, लंग्स पर आप देख सकते हैं असर होता है, स्टमक पे असर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इसका असर होता है, स्किन पे असर होता है, बोन मैरो पर भी इसका असर होता है। रेडिएशन इज़ एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। जैसे मैंने कहा कि मोबाइल से जो है रेज़ निकलती है, इसके अलावा जितनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमें अपने अतराफ में नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट से या न्यूक्लियर बॉम्ब से जो है इस तरह की रेज़ निकलती है। हमारे घर में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, म्यूज़िक सिस्टम है ना, ओवन है और इस्त्री है, और इसके अलावा वॉशिंग मशीन है, सेल फोन्स हैं। ये तमाम से अलग अलग तरह की शुआएं जो है निकल रही हैं, लेकिन ये शुआएं इतनी ज़्यादा नुकसानदह नहीं होती जितनी पावर प्लांट्स वगैरह की शुआएं नुकसानदह होती हैं। हाँ, मोबाइल की जो शुआएं हैं, वाईफाई हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं तो वाईफाई की भी जो रेडिएशंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदह होती हैं। इसके अलावा मोबाइल के जो ऊंचे ऊंचे टावर्स होते हैं उससे निकलने वाली जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदह होती है, और ये खासकर चिड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदह है। जहाँ मोबाइल के टावर्स ज़्यादा मौजूद है वहाँ पर चिड़ियों की मौत बहुत ज़्यादा होने लगी है। आलूदगी पर काबू ज़रूरी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि आलूदगी पे हमें काबू पाना है, और अगर हम आलूदगी को काबू नहीं कर पाए तो एक दिन ये दुनिया फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्यों कहा जाता है, इसकी वजह आपको तलाश करनी। स्टॉपिंग पोल्यूशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। अगर हम इस पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करते हैं या किसी तरह से, हम पूरी तरह से इसे ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। तो पोल्यूटिंग ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी है? कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं, एमिशंस, डर्टी वाटर, इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्टिंग ऑयल, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने माहौल की हिफाजत करें तो हमें आलूदगी को कम करना होगा। Environment is no one's property to destroy, it's everyone's responsibility to protect। यानी ये जो हमारा environment है, हमारा जो माहौल है, ये किसी की अपनी ज़ाती मिल्कियत नहीं है कि हम इसे जो है आलूदा करें, बल्कि ये हर किसी की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत दुनिया दी है, उसमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसकी हिफाजत करें। सेव द अर्थ, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहन में रखिए और इसके मुताबिक अमल कीजिए। हमने क्या देखा कि दरख्तों का खात्मा यानी सबका खात्मा। हमें अपने माहौल को बचाना है, माहौल को बचाइए, आइए पेड़ लगाइए। जंगल की दौलत ही हमारी असली दौलत है। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है इक़दार की तालीम, कागज़ की किफ़ायत शोहरी यानी दरख्तों को कटने से बचाना। दुनिया में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी, तभी होगी इंसान की तरक्की, सेहत की शाहचाबी, साफ़ हवा और साफ़ पानी। एक छोटी सी सरगर्मी है अब यहाँ आप लोगों के लिए। गंगा और जमुना दरियाओं की आबी आलूदगी की वजूहात और असरात, नीज़ फ़िज़ाई आलूदगी से ताज महल पर होने वाले असरात पर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। गंगा और जमुना जो दरिया जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मुक़द्दस भी माने जाते हैं, वो किस तरह से वाटर पोल्यूशन की वजह से आलूदा हो रहे हैं, आपको इसकी वजह ढूंढनी है और इसके क्या असरात हो रहे हैं हमारे माहौल पे, ये आपको पता लगाना है। इसके अलावा जो ताज महल जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दुनिया के 7 अजायबात में से एक है ना, हमारे मुल्क में आगरा में वाक़ है। तो फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से ये जो ताज महल है जो बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, ये किस तरह से काला पड़ता जा रहा है। यस, ये काला पड़ता जा रहा है। तो ताज महल पर होने वाले असरात पर और गंगा जमुना दरियाओं की आबी आलूदगी पर आपको एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कंप्यूटर में भी बना सकते हैं आप, और लैपटॉप में या छोटे से मोबाइल में भी आप बना सकते हैं, तो आपको तैयार करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके जवाब दिए जाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।
تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔